बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान सीरीज़ के सिलसिले में एक उर्दू कहानी लड़की, प्रोफेसर और शैतान, जिसके मुसन्निफ़ हैं ताहिर जावेद मुग़ल, और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला आपको बर वक्त मिल सके। आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ करता चलूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने मुकम्मल प्ले लिस्ट का लिंक फ्राहम कर दिया है, जहां पर आप यकमुश्त बिल तरतीब तमाम एक साथ सुन सकते हैं। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, घबराइए नहीं बाज जी, उसे कुछ नहीं होगा। कम से कम सुबह तक वो बिल्कुल महफूज है। क्या मतलब? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? इसलिए बाज भाई कि रोबीना अभी आपके घर में ही है। मेरे घर में? वो कैसे? जैसे आपने उसे रखा हुआ है। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। समझ तो मुझे भी तुम्हारी नहीं आ रही बाज भाई। ये तुम्हारे अल्लाह तौबा करने के दिन थे। इस उम्र में तुम्हें क्या सूझी? ये खेल क्यों खेला तुमने? कौन सा खेल? बाज भाई की आंखें हैरत से फैलती जा रही थीं। उसके साथ आने वाले भी मुंह फाड़े मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, वही खेल जिसने एक बेगुनाह नौजवान की जान ली, एक हंसते बसते घर को उजाड़ा और एक नेक चलन लड़की को जिंदा दरगोर कर दिया। कि तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने लड़की को घर में छुपा रखा है और तुम्हें रिपोर्ट लिखवाने आ गया हूं कि वो अगवा हो गई है। 100% ऐसा ही है। बाज भाई तिनक कर खड़ा हो गया, गुस्से से कांपता हुआ बोला, या तुम्हारा दिमाग खराब है या तुम इंतहाई दर्जे के घटिया आदमी हो। तुम्हें मालूम है किस पर क्या इल्जाम लगा रहे हो? मैंने भी तुंद लहजे में कहा, बाज भाई आराम से बैठ जाओ, मैं तुमसे ज्यादा गर्म लहजे में बात कर सकता हूँ। बैठ जाओ और सुनो जो कुछ मैं कह रहा हूँ। अगर ये झूठ है तो फिर जितना चाहे चीखना चिल्लाना। मेरे इशारे पर हेड कांस्टेबल ने उसे कंधे से थाम कर नीचे बिठा दिया। मैंने कहा, बाज भाई तुम इंसान के रूप में शैतान हो। तुम वो शख्स हो जो चोर को कहता है चोरी कर और सिपाही को कहता है उसे पकड़। तुमने हमेशा खुद ही आग लगाई है और खुद ही उसे बुझाकर नेकनामी कमाते रहे हो। तुम इंतहाई दर्जे के मक्कार और खुद गर्ज आदमी हो। तुम ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों के लिए चंदे भी देते रहे हो और खुद ही उन जलसों पर हमले भी करवाते रहे हो। मुहर्रम पर सबीलें भी तुमने हमेशा लगाई हैं और इज़ादारों पर ईंटें भी तुम्हारे कहने पर बरसाई जाती हैं। एक तरफ तुम पीरों फकीरों के मिज़ारों पर चादरें चढ़ाते हो और दूसरी तरफ महासभा और जिन सिंह के अखाड़ों की खुफिया सरपरस्ती करते हो। दर हकीकत ना तुम मुसलमानों के खैर ख्वाह हो और ना हिंदुओं के। तुम सिर्फ अपने नफ्स के पुजारी हो और अपनी हिर्स व हवस के गुलाम। मेरा दिल चाह रहा था कि उस बदबख्त फरेबी के मुंह पर जूता मारने के लिए एक लंबी चौड़ी तकरीर उसके सामने करूं, लेकिन मुझे तकरीर करना नहीं आती थी और अभी मैं उस सांप की सारी कंचलों से वाकिफ भी नहीं था। बाज भाई का रंग पीला पड़ चुका था, मगर गर्दन में अभी तक अकड़ थी। उसने अपने डोरिये वाली नेहरू कैप को सीधा किया और हाथ नचाकर बोला, बड़े अफसोस की बात है इंस्पेक्टर, तुम उस शख्स को भूल रहे हो जो चंद घंटे पहले लड़की को अगवा करने की धमकी देता रहा है और दोषी मुझे ठहरा रहे हो। भगवान जाने तुम्हारी अकल को क्या हो गया है। इन इल्जाम तराशियों का खौफनाक नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। मैंने कहा, बाज भाई नारायण जैसा भी है तुमसे 1000 दर्जे बेहतर है। वो गुंडा जरूर है लेकिन बेजमीर नहीं। ये तुम्हारे गले में जो फंदा नजर आ रहा है उसका डाला हुआ है। मैंने सब इंस्पेक्टर को इशारा किया। वो दूसरे कमरे से नारायणपुरी को सामने ले आया। नारायणपुरी इत्मीनान से मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके साथ उसका ठिगना दोस्त भी था। ठिगने को देखकर बाज भाई की अकड़ी हुई गर्दन ढीली पड़ने लगी। ये ठिगना दरअसल बाज भाई का घरेलू मुलाजिम था। गजब का होशियार और चौकस था। बाज भाई के खिलाफ मुखबरी उसी ठिगने ने की थी। मैंने कहा, अब क्या ख्याल है बाज भाई? बात कुछ समझ में आ रही है? अब बाज भाई की बोलती बंद हो रही थी। मैंने कहा, बाज भाई तेरी हरामजदगी का पता हमें 1 हफ्ता पहले ही चल गया था, मगर हमें मालूम था तू चिकने घड़े की तरह अपने पिंडे पर पानी की बूंद नहीं ठहरने देगा।
اپنے تعلقات کے زور پر عدالت میں کیس کمزور کرنا تیرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس لیے ہم تجھے ٹھیک ٹھاک طریقے سے پھنسانا چاہتے تھے، اور میرا خیال ہے ہمیں ناکامی نہیں ہوئی۔ باج بھائی کی گردن ڈھیلی پڑ گئی اور وہ خوف زدہ بوڑھے بکرے کی طرح ہماری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، باج بھائی، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تم ایک ذلیل انسان ہو، بلکہ ذلیل کا لفظ تمہاری مذمت کرنے کے لیے بہت ناکافی ہے۔ تم پروفیسر کے واقف کاروں میں سے تھے۔ جب تمہیں پتا چلا کہ پروفیسر اپنی خوبصورت شاگرد شاردا سے شادی کر رہا ہے تو تم حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ اس موقع پر تم نے اپنے ایک دوست سے ٹیلی فون پر ایک یادگار فقرہ کہا تھا۔ تم نے کہا تھا، یار، اس گل بدن نے ایک بڈھے کے گلے ہی لگنا تھا تو کیا اپنے دھرم میں کوئی بڈھا باقی نہیں رہا تھا؟ ہم مر گئے تھے۔ اس فقرے سے تمہارے کردار کی ہر گرہ کھل جاتی ہے۔ تمہیں شاردا اور پروفیسر رحمانی کی شادی کا بے حد رنج تھا اور تم کسی طرح یہ شادی رکوانا چاہتے تھے، مگر سامنے آنے کی نہ تم میں ہمت تھی اور نہ تم ایسا کر سکتے تھے۔ تم اوپر سے ان کے راستے میں کانٹے بوتے رہے۔ جب کوئی ترکیب بھی کامیاب نہ ہوئی اور شادی یقینی ہو گئی تو تم نے ایک شیطانی قدم اٹھایا۔ تم نے پروفیسر کو جان سے مارنے کی کوشش کی جب وہ شاردا کے گھر سے چائے پی کر واپس آ رہا تھا۔ تمہارے آدمی نے اس پر اپنی گاڑی چڑھا دی۔ اس ٹکر سے پروفیسر صاحب تو بچ گئے، مگر ان کا شاگرد اختر ہلاک ہو گیا اور میری اپنی جان بھی خطرے میں پڑی۔ اس واقعے میں کسی کا دھیان تیری طرف نہیں گیا۔ 1.5-2 ماہ بعد پروفیسر سے شاردا کی شادی ہو گئی اور وہ شاردا سے مسز روبینہ بن گئی، مگر تم نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور اپنے ارادوں پر قائم رہے۔ تم نے درِ پردہ میاں بیوی میں نفاق کا بیج بونا شروع کیا۔ کسی طرح مینا نامی ایک اینگلو انڈین لڑکی تمہارے ہتھے چڑھ گئی۔ یہ لڑکی مارفیا کی عادی تھی اور نشہ حاصل کرنے کے لیے ہر کام کر سکتی تھی۔ تم نے اسے مصوری سکھانے کے بہانے پروفیسر کے پاس بھرتی کروا دیا اور اس کے ذریعے اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے لگے۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ یہ لڑکی پروفیسر اور روبینہ کے درمیان ایک دیوار اٹھاتی چلی گئی۔ تم ہر قدم پر اسے مفید مشورے دیتے رہے اور گھر اجاڑنے کے زود اثر نسخے بتاتے رہے۔ آخر تمہیں اپنے منحوس ارادوں میں کامیابی ہوئی۔ شادی کے 4 ہی ماہ بعد ان دونوں میں طلاق کی نوبت آ گئی۔ روبینہ کے والدین انگلینڈ جا چکے تھے۔ تم بڑی عیاری سے روبینہ کے سرپرست بن کر اسے گھر لے آئے۔ پروفیسر 1-2 دفعہ روبینہ کو منانے کے لیے تمہارے گھر میں آیا، مگر تم نے اسے باہر سے واپس بھیج دیا۔ تم نے اپنی شاطرانہ کوششوں سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا کہ واپسی کا کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ باج بھائی، میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ باج بھائی کو سانپ سونگھ چکا تھا، بلکہ کہنا چاہیے سانپ کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ وہ مردے کی طرح آنکھیں کھولے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم اگر تھوڑا سا صبر اور کرتے تو شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، مگر تمہارے اندر کی خباثت زیادہ دیر چھپی نہ رہی۔ ایک روز تم نے تنہائی میں روبینہ سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ روبینہ پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ تمہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی تھی اور دل کی گہرائی سے تمہارا احترام کرتی تھی۔ وہ سارا دن اور ساری رات روتی رہی۔ اگلے روز اس نے خاموشی سے تمہارا گھر چھوڑ دیا۔ روبینہ کو نہ پا کر تم سخت پریشان ہوئے۔ تمہاری نیک نامی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ تم نے فوری طور پر اسے تلاش کرایا اور ریلوے اسٹیشن پر جا پکڑا۔ اس کی منت سماجت کر کے اور معافی مانگ کر تم اسے واپس لے آئے۔ تم نے اس کے سامنے رام کرشن کی مورتیوں پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ اب کبھی ایسی بات تمہاری زبان پر نہیں آئے گی، مگر یہ زبانی کلامی بات تھی۔ تمہارے دل میں تو وہی الاؤ بھڑک رہے تھے۔ تم ہوس کے پجاری تھے۔ تم روبینہ کو نہ صرف اس کی خوبصورتی کی سزا دینا چاہتے تھے، بلکہ اس بات پر بھی مزہ چکھانا چاہتے تھے کہ اس نے ایک مسلمان کے لیے اپنا دھرم بدلا ہے۔ تم اسے ہرگز فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے باج بھائی کے ٹھگنے ملازم ہری لال سے پوچھا، کیوں ہری لال، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے اپنا ہڈی جیسا سر زور زور سے اقرار میں ہلایا۔ میں نے کہا، ہری سب کچھ جانتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ تم اندر سے اب بھی کھوٹے ہو۔ تم روبینہ کو اپنے گھر سے کسی نامعلوم مقام پر پہنچانا چاہتے ہو، مگر یہ کام اس طرح کرنا چاہتے ہو کہ تم پر کوئی الزام نہ آئے۔ تم کسی اچھے موقع کی تلاش میں تھے اور اس تلاش میں کئی مہینے بھی لگ سکتے تھے۔ ہری نے آ کر ہمیں سب کچھ بتایا تو ہم نے تمہارا کام آسان کر دیا۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم نے تمہارے دستے راست ماسٹر تارا سنگھ کے ہوٹل میں ہنگامہ کیا اور نارائن نے سر عام دھمکی دی تھی کہ وہ روبینہ کو اٹھا کر لے جائے گا، تمہارے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اس ہنگامے کی خبر پاتے ہی تم اپنی اصلیت پر آ گئے اور روبینہ کو اپنی بدنیتی کے شکنجے میں جکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہیں یقین تھا کہ روبینہ کی گمشدگی کا الزام سراسر نارائن پر ہی آئے گا۔ ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی کرو گے۔ ہمارا خیال تھا کہ 1-2 دن تک روبینہ کے بارے میں کوئی خبر سننے کو ملے گی، لیکن تم نے تو 2 گھنٹے بھی صبر نہ کیا اور رپورٹ لکھوانے تھانے چلے آئے۔ باج بھائی کی شکل دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، چہرہ مٹی کے ٹوٹے پیالے کی طرح ہو رہا تھا۔ آخر وہ کراہ کر بولا، انسپیکٹر میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، جب سے میں نے وردی پہنی ہے اکیلے میں بات نہیں کی۔ اکیلے میں بات کرنے والا ہوتا تو آج میں بھی باج رائے ہوتا۔ تم نے جو کہنا ہے سب کے سامنے کہو۔ خوف سے اس کا سارا جسم لرزنے لگا، شاید پھانسی کا پھندا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا، انسپیکٹر صاحب ایک بار میں تمہاری منت کر لیتا ہوں، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، باج بھائی اب تیرے پاس بتانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ باج بھائی کی قابل رحم حالت دیکھ کر اس کا ایک ساتھی بولا، انسپیکٹر صاحب آپ ایک خونی انسان پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میرا سب انسپیکٹر بولا، الزام ہم نہیں لگا رہے، شہادتیں لگا رہی ہیں۔ وہ دیکھیے، وہ سامنے کھڑی ہوئی آپ کی گاڑی بھی یہی الزام لگا رہی ہے۔ اس گاڑی نے مقتول اختر کو ٹکر ماری تھی، اس کا سبز رنگ جینن نہیں ہے، اس کے نیچے اب بھی کہیں کہیں کالا رنگ موجود ہوگا، اور وہ پینٹر اور ڈینٹر بھی ماشاءاللہ حیات ہے جنہوں نے واردات کے اگلے روز اس گاڑی کی جون بدلی تھی۔ باج بھائی نے آنکھیں بند کر کے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ واقعی اس کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس واقعے کے 1 ہی گھنٹے بعد روبینہ کو باج بھائی کے گھر کی ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی سے برآمد کر لیا گیا۔ اس کی مشقیں کسی ہوئی تھیں اور منہ میں کپڑا تھا۔ باج بھائی نے اسے اگلے روز علی الصبح کسی نامعلوم مقام پر پہنچا دینا تھا۔ 2-3 روز میں اس لڑکی کو بھی تلاش کر لیا گیا جس نے باج بھائی کے کہنے پر پروفیسر رحمانی اور روبینہ رحمانی کی زندگی میں نہ ختم ہونے والا زہر گھولا تھا۔ اس لڑکی نے عدالتی کارروائی کے دوران جج کے روبرو اعتراف کیا کہ اس نے پروفیسر پر بہتان باندھا تھا۔ اس روز وہ 1 ہفتے سے مافیا کے ایک انجیکشن کے لیے تڑپ رہی تھی۔ باج بھائی نے انجیکشن فراہم کرنے کے لیے شرط لگا دی تھی کہ میں روبینہ رحمانی کے سامنے عزت لٹنے کا ڈرامہ رچاؤں اور پھر خاموشی سے کسی طرف نکل جاؤں۔ اس نے بتایا کہ باج بھائی وقتاً فوقتاً اس سے رنگ رلیاں مناتا رہا ہے اور اس کے چند عمر رسیدہ دوست بھی اس کھیل میں شریک رہے ہیں۔ باج بھائی کے پاس اب بچ نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس پر قتل عمد کا مقدمہ چلا اور بعد ازاں ہائی کورٹ سے عمر قید کی سزا ہوئی۔ باج بھائی کی گرفتاری کے 2 ماہ بعد وہ ستمبر کی ایک خوبصورت نکھری ہوئی شام تھی۔ ہر چیز دھلی دھلی اور مہکی ہوئی تھی۔ پروفیسر عظیم رحمانی کی چھوٹی سی کوٹھی میں رنگین کمکموں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ میاں بیوی اپنی شادی کی پہلی سالگرہ اہتمام سے منا رہے تھے۔ زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ اس تقریب میں روبینہ کے گھر والے بھی شریک ہو گئے تھے۔ اس کا بڑا بھائی اور والدہ خاص طور پر انگلینڈ سے پہنچے تھے۔ اپنے زرق برق لباس میں روبینہ ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ماضی کی تمام غلطیاں بھول کر پھر محبت کی وادی میں قدم رکھ چکی ہے۔ میں نے پروفیسر کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، اچھا پروفیسر صاحب اب اجازت دیجئے ورنہ ایک پولیس والے کی وجہ سے آپ کا فنکشن بد مزہ ہو جائے گا۔ وہ خوش دلی سے بولا، آپ شکل سے ہرگز پولیس والے نہیں لگتے اور جن کو پتا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، میں ایک شرط پر ٹھہر سکتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی مسز آپ کو سر کیوں کہتی ہیں؟ وہ کہا مار کر ہنس دیا، بھائی اس بھلی مانس کو بہت دفعہ سمجھایا ہے لیکن وہ مانتی ہی نہیں۔ راز کی بات بتاؤں؟ کہتی ہے جب بچہ ہو جائے گا تو سر کہنا چھوڑ دوں گی۔ میں نے کہا، یاد رکھیے گا کہیں آپ کے بچے بھی آپ کو عزت مآب اور عالی جناب وغیرہ نہ کہنے لگیں۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔